वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम की तवज्जो कोरोना वबा की सूरत-ए-हाल, माशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात जैसे चैलेंजेस की जानिब मबजूल करवाई। अपने कलीदी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमदर्दी और स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ हमारी कामयाब मनसूबाबंदी का महवर है। इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। हम सब को मिलकर इस्लामोफोबिया के रुझान को रोकने के लिए काम करना होगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालिम और भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक शक्ल भारत में सरायत कर चुकी है। फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए की हामिल बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को बदतरीन मजालिम का निशाना बना रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है और आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को दरपेश खतरात में से एक है। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का हसूल और कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए शुरू किए गए मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म ने पायदार तरक्की के अहदाफ पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि माशी नाइंसाफी के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने हमारी रिपोर्ट मुलाहिजा की। हमने इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर पर्टिकुलरली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अपना पहला सेगमेंट डेडिकेट किया। उसमें किस तरह से डेवलपिंग वर्ल्ड से ये कैपिटल फ्लाइट, इल गॉटन मनी का फ्लाइट रोकने के लिए डेवलप्ड दुनिया को आगे आना होगा, इस हवाले से हमने बात की। और इस सेगमेंट में नाजरीन हम कश्मीर, अफगानिस्तान और ख़ास तौर पे जो मीडिया के हवाले से भी बात हुई, इसको हम लोग ज़ेर गौर रखेंगे। आई एम जॉइंड बाय एम्बेसडर मुनीर अकरम, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपकी ग्रेशियस प्रेजेंस के लिए। आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, टैंकर पर्सन हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड आमिर साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस एज वेल। एम्बेसडर साहब, अगर आपसे आगाज करूं, फरमाइएगा आप इनिशियल रिमार्क्स आपके क्या हैं, कैसा देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यूएन जनरल असेंबली का सेशन, ये जो स्पीच था, उनका एड्रेस था, और ये भी बताइएगा सर कि उन्होंने ये इंतखाब किया कि वीडियो के जरिए इस यूएन जनरल असेंबली से खिताब किया जाए, इसके बारे में भी काफी आप देख रहे हैं कि जो चहमगोइयां हैं इंटरनेशनल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि इसकी क्या आया वजह बनी। तो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? जी, पहली चीज तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया था, ऑल्दो इट वाज वर्चुअल, पर आप ताजुब आप करेंगी कि ही हेल्ड द जनरल असेंबली स्पेल बाउंड फॉर द एंटायर स्पीच। उनकी बिल्कुल गौर से सुनी गई और उन्होंने जो कुछ कहा वो क्योंकि एक सिंसेरिटी के साथ, एक कन्विक्शन के साथ उन्होंने पाकिस्तान का मौजूद पेश किया, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अहम था। पूरी जनरल असेंबली में सोनाटिक साथ लोगों ने सुनी है उनकी तकरीर, ऑल्दो इट वाज वर्चुअल। जहाँ तक कि वर्चुअल है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से जनरल असेंबली में बाकी जो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो वर्चुअल हो रही हैं, और सिर्फ जनरल असेंबली का इजलास है जो हाइब्रिड है, जिसमें पर्सनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वो वर्चुअल करेंगे, क्योंकि एक तकरीर के लिए पूरी यहाँ चंद दिन आना, जो हमारे खित्ते में हालात आजकल बहुत नाजुक हैं, उस वजह से उन्होंने फैसला किया कि जी वर्चुअल वो करेंगे। पर वर्चुअल उन्होंने किया, उसका इम्पैक्ट वही था जैसे कि वो पर्सनली वो कर रहे थे। अच्छा एम्बेसडर साहब, एक पैरेलल भी ड्रॉ किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि जी क्योंकि भारतीय वजीर आजम वहां गए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चोज द वर्चुअल एड्रेस टू द यूएन जनरल असेंबली। एक तो इसके बारे में फरमाइएगा, और रिसेप्शन आपने कैसा देखा वजीर आजम इमरान खान की इस तकरीर के बाद, चूंकि उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले से काफी बातों पे उनको कॉल आउट किया, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने खासे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया,
کشمیر کے معاملے پہ، افغانستان کے معاملے پہ، تو اس کے اوپر ریسیپشن کیسا ہم نے دیکھا پھر دیر آفٹر؟ جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر تھی وہ ایک سنسیئرٹی، آنیسٹی اور کمٹمنٹ کی تحت وہ کی گئی. وہ ظاہر تھا لوگوں کو کہ کس قسم کی کمٹمنٹ اور سنسیئرٹی کے ساتھ یہ وہ وہاں بول رہے ہیں. یہاں اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں جو تقریریں بہت ساری ہوتی ہیں وہ جنرلٹیز میں بات کرتے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں، ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کرتے ہیں. اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. بس جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہتے ہیں وہ چیز سنسیئرٹی اور اوپننس اور فرینکنس کے ساتھ انہوں نے اپنا موضوع پیش کیا، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا جنرل اسمبلی. کریکٹلی، یہ جو لینگویج کا فرق ایمبیسڈر صاحب نے پن پوائنٹ کیا ہے، دس از انڈیڈ پرٹیننٹ. ناظرین، ان کانٹیکسٹ آف افغانستان ایگزیکٹلی وزیر اعظم نے کیا کہا اپنی تقریر میں، یہ ساؤنڈ بائٹ سنیے گا، پھر میں عامر صاحب کی طرف پڑھتی ہوں. If a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists, the reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. جی عامر صاحب، انسینٹیوائز دنیا پہلے کرے، اس کے بعد وہ مزید انکریج ہوں گے کہ دے مسٹ واک دا ٹاک، لیکن دنیا کا یہ خیال ہے کہ پہلے وہ اپنے کمٹمنٹس پورے کریں، آئی مین دا طالبان، اور پھر اس کے بعد ہم انہیں انسینٹیوائز کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ کہ اصل جو شرط ہے وہ ایک ہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. باقی جو ہے اگر مغربی ممالک اس طرح کی شرائط رکھیں گے کہ جی جو مغرب کا انسانی حقوق کے تصورات ہیں اس کو جو ہے نافذ کر دیا جائے افغانستان پہ، بلکہ پاکستان تک پہ ان کی کوشش ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ناقابل عمل ہیں. تو ہمارے یہاں ہمیں میرے خیال میں اس چیز کو بھی ڈسٹنکشن رکھنی چاہیے کہ جب ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں تو اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ یونیورسل ہیومن رائٹس، لیکن اس میں جو غالب ایک عنصر ہوتا ہے وہ مغرب کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے جیسے اب طالبان نے کہا کہ جی ہم شرعی لحاظ سے لوگوں کو سزا دیں گے، مطلب ہے مجرم کا ہاتھ کاٹیں گے، چور کا اس کا پیر کاٹیں گے، جو بھی ان کی وہ ہے. اور اس طرح کی چیزوں پہ ہم نے دیکھا باقی سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ میرے خیال میں ان پہ دباؤ ڈالنا جو ہوگا وہ مناسب نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ جی صرف جو امریکہ جو آیا تھا وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے افغانیوں کے انسانی حقوق کے مسائل سے دلچسپی تھی، اسے دلچسپی اس بات سے تھی کہ جی امریکہ جو ہے وہاں پہ مبینہ طور پر افغانستان کی سرزمین جو ہے ان کے خلاف استعمال ہوئی اور سمجھتے تھے کہ وہ دہشت گردی کا ایک مرکز ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ ایک اس طرح وہ جو اس زمانے میں پورا ایک جو سیاست تھی عالمی، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان نے کسی نہ کسی حد تک ریٹ آف دا گورنمنٹ جو تھی اس دور میں جو 90s کی تھی اس پہ قائم بھی کر کے رکھی ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ نے جس طرح سے آ کر وہاں پر ایک کہتے ہیں نا کہ ان کا جو گول پوسٹ جو تھی وہ بدلتی رہی. پہلے انہیں القاعدہ سے نمٹنا تھا، پھر انہوں نے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا، اس کے بعد جناب ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی ہم افغانستان میں ڈیموکریسی لے کر آئیں گے، اپنے تصورات لے کر آئیں گے، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی بری طرح سے ناکام ہوئے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ بات کو کانٹیکس میں رکھنا چاہیے کہ شرط وہی عائد کریں کہ جو قابل عمل ہو. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ تصور لے کر آ جائیں خواتین کے حقوق کا یا انسانی حقوق کا جو کہ مغرب میں ہے، وہ ایک جاگیردارانہ معاشرے کے اندر بھی نہیں چل سکتا کجا کے قبائلی نظام میں. جی مونا جی اچھا، میڈیا کے حوالے سے بھی خاصے انٹرسٹنگ جو بیانات ہیں وہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہم نے دیکھے عامر صاحب، اور میں آپ کی طرف لوٹتی ہوں، یہ میں پوچھوں گی آپ سے، بٹ بیفور دیٹ جناب منیر اکرم ایمبیسڈر صاحب، کشمیر کے معاملے پر سر
ایک تو ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی خاصا کھلے الفاظ میں کشمیر کا مدعا اٹھایا، یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کی بات کی، یہ تمام چیزیں. یہ سارٹ ملاحظہ کریں ناظرین ایگزیکٹلی وزیر اعظم عمران خان نے کن الفاظ میں کشمیر کا مدعا رکھا. Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. The Secretary General's رائٹ کشمیر کے حوالے سے پرائم منسٹر کا جو ایگزیکٹ ساؤنڈ بائٹ تھا، آئیڈ ریکویسٹ کہ وہ ہم پلے کریں. لیکن ایمبیسڈر صاحب فرمائیے گا، کشمیر کو اندرونی مسئلہ ایک دفعہ پھر سے بھارت نے کہہ دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی تقریر ہوئی، پھر پرائم منسٹر مودی کی، اور پھر اب ان کی طرف سے پھر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جی اندرونی مسئلہ. بتائیے کہ سر ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی خاصا اسٹرانگ ورڈڈ انہوں نے کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ کیا یو این یہ جو جنرل اسمبلی ہے اس مرتبہ کچھ کشمیر کے لیے کچھ معنی خیز اخذ ہو پائے گا؟ دیکھیں کشمیر کا یہ جو ہندوستان کا کہنا ہے کہ انٹرنل ایشو ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے، دنیا کو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک فالس اسٹیٹمنٹ ہے. اگر یونائٹڈ نیشنز کے آپ میپ، جو آفیشل یونائٹڈ نیشنز کی جو میپس ہوتی ہیں اس میں ٹھپا لگا ہوا ہے کشمیر کے اوپر which says disputed territory. ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی کاؤنسل کی جتنی قرارداد ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ فائنل ڈسپوزیشن کشمیر کا ہوگا تھرو اے پلیبسسٹ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان کا کہنا انٹرنل میٹر ہے، اس سے کوئی چیز بدلتی نہیں. ان کا انلیگل آکوپیشن ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہاں سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد امپلیمنٹ کرنی ابھی تک رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پروویژنس ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کی طرف دنیا کو ہم لے جائیں. تو اسی لیے توجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے ہم پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو کریں گے، دوسری طرف جو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہندوستان کر رہا ہے اس کو ہم ہیومن رائٹس کاؤنسل اور جو ادارے ہیں انسانی حقوق کی ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں ہم کریں گے. وہ جنرل میں آتی ہے، تھرڈ کمیٹی جنرل اسمبلی کی تھرڈ کمیٹی ہے، وہاں بہت ساری ہماری جو خیالات ہیں، ہماری پروپوزلس ہیں، وہ ہم وہاں لے آتے ہیں اور وہ وہاں ہم واپس لے آئیں گے. اس وقت سیلف ڈٹرمینیشن کے اوپر ایک بہت اہم ہم ریزولوشن لے آتے ہیں، اس کو پھر ہم ڈالیں گے، اور جس میں جو کشمیری اسٹرگل ہے اس کی لیجیٹمسی ہو وہ مانگتے ہیں. وہاں بہت سارے کے اوپر، انلیگل ایکزیکیوشن کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، یہ سب جو اسپیشل راپورٹرز کی رپورٹس آئی ہیں ہندوستان کے بارے میں وہاں تو وہ پیش ہوں گی، اور وہاں بھی ہم سمجھیں گے اور ان سے امپلیمنٹیشن مانگیں گے اس کی. تو یہ بہت ساری ایکشنز ہیں کشمیر کے اوپر، ایک نہیں ہے. ایمبیسڈر صاحب اینی پن پوائنٹڈ ایکشن جو یہ سید علی شاہ گیلانی کی باڈی کی ہیوملیشن جو بھارت نے کی ہے، ان کی فورسز نے کی ہے، اس کے اوپر کیا کوئی پن پوائنٹڈ ایکشن ہے؟ جی دیکھیں، وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو پراپر جنرل دیا جائے. جو ہندوستان میں ان سے چھین لیا، ان کی فیملی سے چھین کے دفنایا ان کو، اور ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے مارٹر سیمیٹری میں دفنایا جائے، فنرل صحیح طرح سے ہو. یہ ڈیمانڈ ہم ریز کریں گے، پھر جہاں بھی ڈسکشن ہوگی وہاں یہ ڈیمانڈ ہم پھر کریں گے. فیئر انف. ایمبیسڈر صاحب سے ظاہر ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی جو ایک پورا جیسچر ہم نے ود انڈین پرائم منسٹر دیکھا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن عامر ضیاء صاحب بیفور دیٹ دا مچ اویٹڈ ورڈ آن میڈیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس طرح کا انپریسیڈنٹڈ اوپن میڈیا تو پہلے کبھی بھی نہیں رہا، اور انہوں نے نیگیٹو پریس کا تذکرہ کیا جو ان کے حوالے سے، خاص طور پر جو آپ کو یاد ہے آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر جب وہ الیکٹ ہوئے، ان کے بارے میں جو لیڈنگ نیوز ڈیلیز ہیں ان کی طرف سے جس طرح کی جو ہیڈ لائن شائع کی گئی اس کو ریفرنس دیا ہے باقاعدہ وزیر اعظم نے.
اس کے بارے میں واٹس یور اوپینین؟ دیکھیے ہماری ایک بڑی منظم طریقے سے گزشتہ کئی سال سے یہ امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آزادی اظہار پہ پابندی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایکو کرتا ہے کہ جو کچھ بین الاقوامی این جی اوز ہیں جو صحافت کے حوالے سے کام کرتی ہیں، ان کی رپورٹس کو بڑے زور و شور سے ہمارے پبلیکیشنز میں اور ہمارے میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر اچھالا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کہ شکایت کرتا ہے کہ جی میڈیا کا کردار جو ہے غالب طور پہ جو ہے اوور ویلمنگ طور پہ جو ایک منفی کردار ہے، تو اس شکایت کے اندر ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وزن ہے، اور وہ وزن یوں ہے کہ اگر آپ صحافت کا منظرنامہ دیکھیں تو ہم آج سے نہیں کہہ رہے، عمران خان کی صاحب کی حکومت کے سے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں سنسنی خیزی ہے، ہمارے ہاں جو ہے خدا آپ کا بھلا کرے آدھے سچ کا سہارا لیا جاتا ہے، غیر تصدیق شدہ خبریں دی جاتی ہیں، ہمارے یہاں نقطہ نظر کو خبر کے نام پہ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں ہوتی، ڈاکیومنٹری نہیں ہوتی، تو ہماری صحافت پہ تنقید کی ضرورت ہے۔ اور جب میڈیا سب پہ تنقید کرتا ہے تو بھئی میڈیا پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، سیلف کرٹیسزم جہاں ہم کرتے ہیں تو وہاں پر دوسروں کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ جی ہم اگر سب کی برائیاں کر رہے ہیں تو کوئی اگر ہمارے کردار سے خوش نہیں ہے۔ اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو کرٹیسزم گورنمنٹ کی طرف آتا ہے، جیسے وزیر اعظم نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اتنا زیادہ سٹنگ گورنمنٹ پہ اس سے پہلے کرٹیسزم، اور یہ الاؤ کر رہے ہیں، الاؤنس ہے، فریڈم ہے، تبھی تو ہو رہا ہے، بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کہ اس سے پہلے والے بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی تو یہی شکایت کرتے تھے کہ ہمارے اوپر تو کبھی بھی ایسا کرٹیسزم نہیں آیا کسی کے اوپر بھی جیسے ہم پہ آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا جو ہے بڑی تواتر کے ساتھ، ہمارا بڑا کینڈیڈ میڈیا ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، اور صرف عمران خان صاحب بھی تنقید کی زد میں نہیں رہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب پر بھی بہت تنقید ہوتی رہی، زرداری صاحب کی حکومت کے اوپر بھی یہ بات ہوتی تھی کہ صبح گئی شام گئی، تو یہ میڈیا کا ایک پورا کردار ہے۔ اور اس سے پہلے اگر میں مشرف صاحب کے دور یاد کروں، اس میں بھی بڑا ایک پورا باقاعدہ کیمپین چلائی گئی تھی اور بڑے منظم طریقے سے چلائی گئی تھی مشرف صاحب کی حکومت کے خلاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسلسل ہے ہماری یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں لائبل ڈیفیمیشن کے لاز ہیں نہیں، ہمارے ملک میں ریگولیٹری فریم ورک ہے نہیں، ہمارے یہاں جو ہے بہت زیادہ امپاور کر دیا گیا ہے میڈیا آؤٹ لیٹس کو اور جو ہے مالکان کو، اور مطلب کراس اونرشپ ہے، اخبار بھی آپ اون کر سکتے ہیں، ٹی وی بھی کر سکتے ہیں، ریڈیو بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں ایک ریفارم کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے پہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اور جو چیز بات نہیں ہوتی ہے وہ مطلب ہے میڈیا کے ورکرز کے رائٹس کی کوئی بات نہیں کرتا، لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، وہ استحصال بالکل وہ اپنی جگہ موجود۔ کبھی آپ کیجئے گا پروگرام اس پہ بھی۔ جی ایمبیسڈر صاحب یور لاسٹ ورڈ پلیز۔ یہ جو ایک جیسچر کی اکثر بات ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم کے انہوں نے کافی وارمتھ اس دفعہ ان کے اس دورے کے دوران شیئر کی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا سر، ان ڈپلومیٹک نارمز کیا اس کی کوئی اہمیت ہے یا اس کو ہم لوگ زیادہ ہائپ دے رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر کوئی آپ کے یہاں مہمان آتا ہے تو اس کو وارمتھ اگر نہیں دیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ یہ تو ایٹیکیٹ ہے، یہ ڈپلومیٹک ایٹیکیٹ ہے، اس میں کچھ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رائٹ، لیکن سر پاکستان کانٹیکسٹ، ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جو ایک اس وقت ہم دیکھتے ہیں رف پیچ اگر ہم اس کو کہیں، تو کیا یہ مناسب ٹرمینالوجی ہوگی؟ اس میں کوئی بہتری متوقع ہے؟ جی میرے خیال میں رف پیچز ہماری بہت ہوئی ہیں اور there have been rougher patches۔ یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں امریکہ اور پاکستان آپس میں ہم سلام مشورہ کر رہے ہیں، ہماری کنورجنسیز ہیں، دہشت گردی کے خلاف بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور وہ اسٹیبلائز افغانستان کو کروانا چاہتے ہیں، اپروچز مختلف ہو سکتی ہیں اور آبجیکٹیوز کنورجنٹ ہیں، تو پیچ ان کی کوئی پولیٹیشینز کی طرف سے رف پیچ ہے، جو ہماری مذاکرات ان کے ساتھ جاری ہیں، تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کس طرح سے ہم کامن آبجیکٹیو جو ہیں ہماری اس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے۔ رائٹ ناظرین، تھینک یو ٹو بوتھ دی جینٹلمین۔ ایمبیسڈر منیر اکرم، عامر ضیاء ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تھے۔ انشاءاللہ سی یو اگین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔